बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सत्तर कुरैशी आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम बाउनवान आपके सामने लेके हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने लेकर एक बार फिर आया हूँ रोमानिया के दारुल खिलाफा से चैम्बर ऑफ कॉमर्स मर्दान के सीनियर नायब सदर फैयाज खान। इससे पहले मैं पेशावर का सदर कहता रहा, उन्हें माजरत चाहता हूँ आप लोगों से। वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स मर्दान के सीनियर नायब सदर हैं फैयाज खान साहब, जो यूक्रेन से निकलकर रोमानिया के अंदर दाखिल हुए और अब रोमानिया के दारुल खिलाफा के अंदर मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं, जो उन्होंने हमें सूरत हाल से आगाही दिलाई है। एक तफसीली बातचीत का आगाज हम उनसे करने जा रहे हैं। ऑनलाइन है हमारे साथ, देखें क्या फरमाते हैं फैयाज खान साहब आपके रूबरू। फैयाज साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी फैयाज साहब। अच्छा, आप जो है वो मर्दान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के क्या है आप? सीनियर नायब सदर। सीनियर नायब सदर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप बताइए, ये बताइए कि आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से हैं। अब इस टाइम हम रोमानिया में हैं, उनके कैपिटल में हैं। जी, वो रोमानिया के कैपिटल में आप एक जो है वो जो हम पाकिस्तान से हैं। जी जी जी, पाकिस्तान से सिर्फ दो हैं आप, बाकी आपके ग्रुप के अंदर सब इंडिया के हम दो हैं। तकरीबन 16 लड़के हैं थे, वो उनको भेज चुके हैं और 25 को कल आना था, रास्ते में थे। वो अभी पहुंच गए होंगे यहाँ पे इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है। तो क्या सहूलियात रोमानिया गवर्नमेंट ने आपको दी है, उस पर कुछ बात करेंगे आप? जी, यहाँ पे जब हम बॉर्डर पे आए तो वहाँ तो हमारा कोई नुमाइंदा नहीं था, तो इन लोगों ने हमें रिसीव किया। रोमानिया के जो ऑफिशियल थे हुकूमत के, उन्होंने बहुत ज्यादा हमारी खिदमत की, वहाँ पे हमें बिठाया। हमें यहाँ तक कि मैंने उनको बताया कि मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ, तो उन्होंने मेरा शुगर लेवल भी चेक किया। उन्होंने कहा आपको मेडिसिन चाहिए, तो मैंने कहा मेडिसिन मेरे पास है। उन्होंने हमें खाना खिलाया, बिस्कुट दिए, पानी, सब कुछ, जूस, फ्रूट्स, सब चीजों का उन्होंने इस्तेमाल किया था। फिर वहाँ मैंने पूछा कि पाकिस्तान का यहाँ पे कोई है, तो उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं है। मैंने फिर वहाँ पे सर्च किया गूगल पे, जो रोमानिया का एम्बेसी है, मैंने उनको फोन किया, भाई आप लोग कहाँ हो? यहाँ पाकिस्तानी आएंगे, हम तो चलो फिर भी उम्र में बड़े हैं, यहाँ जब छोटे आएंगे तो किधर जाएंगे? उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पे जगह नहीं थी, हमने तकरीबन 40-50 किलोमीटर दूर जगह बनाई है, और आप इस वक्त कहाँ हो? मैंने कहा आप मैं तो यूट्यूब पे ऑनलाइन जा रहे हैं। चुका हूँ। तो उन्होंने कहा कि बॉर्डर तो 3 है, आप किस जगह पे है? मैंने उनको लोकेशन भेजी, और वहाँ पर जो हमारा बंदा था, एक तो असद था, जिन्होंने फोन उठाया, बहुत कोऑपरेशन की उन्होंने मुझे। फौरन सईद खान का नंबर था, एक पठान है, एक बेटे का, तो उनसे मैंने राबिता किया। उन्होंने कहा सर आप कहाँ है? मैंने उनको मैसेज और लोकेशन भेजा। उन्होंने कहा मैं आता हूँ आपको लेने। मैंने कहा तो दूर है, आप खाली मुझे यहाँ से बस में बैठा दे, क्योंकि हम वहाँ शेल्टर हाउस में थे, और मेरे ख्याल में दुनिया की हर चीज जो थी वो वहाँ पे मौजूद थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीने का पूरा इंतजाम उन लोगों ने किया था, गर्म हवा का खेमों में, और चारपाई सब कुछ था। उन्होंने कहा सईद खान ने कि नहीं सर, हम ऐसा तो नहीं कर सकते, हम क्यों आपको यहाँ से बिठाए फोन पे और बस में? मैं खुद आता हूँ और आपको मैं खुद बिठाऊंगा। तो तकरीबन 40 मिनट या 1 घंटा तक वो खुद पहुंच गया, जो सईद खान दल का था। उन्होंने हमारी बहुत ज्यादा वहाँ पे हौसला बढ़ाया। उसने कहा आपको कितने पैसे चाहिए, मुझसे पैसे ले लो, मुझसे आपको जो है क्रेडिट कार्ड ले लो, आपको मसला होगा। हमने बताया कि नहीं, हमारे पास अब पैसे भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, शुक्रिया बहुत। फिर उन्होंने हमें बिठाया, अपने नंबर्स दिए, और भी 2-3, जिस टाइम भी आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे हर टाइम राबिता कर सकते हैं। तो बार बार वो हमें फोन भी करता था, और हम वहाँ से बस में, बाकी इंडियन के थे सारे, वहाँ से आ गए, और तकरीबन रात को 2-2:30 बजे रोमानिया के कैपिटल में पहुंच गए। वहाँ पे यहाँ की जो पुलिस थी, उन्होंने प्रोटोकॉल में वो हमें ले गए। सुभान अल्लाह। फुटबॉल का, बास्केटबॉल का एक था ग्राउंड सा ऊपर दूसरे फ्लोर पे। जी जी जी, वो बास्केटबॉल कोर्ट की आपने वीडियो भेजी है, जो वीडियो है बास्केटबॉल कोर्ट की है, जहाँ बहुत सारे बिस्तर बिछे हुए जमीन के ऊपर, और इंडिया से ज्यादा यहाँ सिर्फ 2 पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं।
تو میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ پورے سفر کے اندر شکر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ خیریت سے رہے ہیں اور اپنے اللہ آپ کو آگے بھی اپنی زبان رکھے. اچھا باقی جو ہمارے لوگ ہیں وہاں پہ اچھے خاصے 300-400 افراد بچے جو پڑھ رہے ہیں ان کی کیا صورت حال ہے؟ دوسری طرف جو لوگ گئے ان سے کسی سے کوئی رابطہ ہے آپ کا؟ جی بالکل ہمارا رابطہ ہے. جو پولینڈ کے بارڈر پہ لوگ ہیں ان سے بھی ہمارا رابطہ ہے. جو پاکستانی بچے خرکوب میں ہیں ان سے بھی ہمارا رابطہ ہے. پاکستان کمیونٹی جو ہے یوکرین میں ان کے جو ہیڈ ہے انجینئر وقاص خان صاحب اور وقار خان صاحب کا بہت شکریہ. ان سے ہم رابطے میں ہیں باقاعدہ ان سے اپڈیٹ لے رہے ہیں. کل بھی میں نے ان کو کہا کہ جو لوگ وہاں پہ ہیں اوڈیسا میں وہ مالدووا کے سائڈ پہ آ جائے. افغانستان کے کچھ ساتھی ہیں ان سے بھی کل میں نے رابطہ کیا. وہ اپنی فیملی سمیت جو ہے مالدووا میں پہنچ چکے ہیں. سبحان اللہ. اور یہاں پہ بھی ان کی آگاہی کے لیے میں نے یہاں کے نمبر بھی سارے فیس بک پہ بھی شیئر کیے ہیں. وہاں بھی میں نے بھیجے ہیں. جو لوگ رومانیہ بارڈر کراس کریں گے تو ان لوگوں سے وہ رابطے میں رہیں. اور ان کی جو ٹیم ہے رومانیہ کی کل ایمبیسڈر سے بھی میری بات ہوگی اور ایمبیسڈر نے کہا کہ میں خود آپ کو ریسیو کرنے آ رہا ہوں. تو وہی شفٹر ہاؤس جو قوم تھا جو بلڈنگ تھی جس میں میں ٹھہرا تھا ہمارے پاکستان کے ایمبیسڈر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب خود لے آئے یہاں پہ اور بس سیکٹری تھا ان کے ساتھ مبشر خان. تو ان کی پوری ٹیم جو ہے یہاں پہ وہ متحرک نظر آئی. اس کے برعکس جو یوکرین میں ٹیم ہے ان کا جو ایمبیسڈر ہے ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا تھا. اور وہاں جو فرسٹ سیکرٹری ہے وہ ایک پٹھان ہے زیب عالم نام ہے اس کا. وہ نہ کسی سے بات کرتا ہے نہ کسی کا فون اٹھاتا ہے. اور ایک لڑکا ہے وہاں فہیم جو کچن میں کام کرتا ہے جو تو لوگوں کو گالیاں دی پاکستانیوں کو. استغفر اللہ استغفر اللہ. بس دیکھیں کہ حالات بدلتے رہتے ہیں لوگ بدلتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے. ہم سب سے بڑی ہمیں اطمینان یہ ہے کہ آپ جیسا ذمہ دار آدمی ایک وہاں موجود ہے جو اپنے لوگوں کا گائیڈ بھی کر رہا ہے اپنے لوگوں کی رہنمائی بھی کر رہا ہے جیسے آپ پاکستان میں لوگوں کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں. اپنے لوگوں کی نہیں شاید بھائی صرف اپنے لوگوں کی نہیں ہم نے انڈیا کی ہیلپ کی. ہمارے ساتھ بہت زیادہ بسکٹ سب کچھ تھا. 4-5 دن کا اسٹاک ہم نے اٹھایا ہوا تھا کہ پتہ نہیں ہے بارڈر پہ لوگ 4 دن تھے. تو اللہ کا کرم تھا سب آپ لوگوں کی دعائیں تھی اللہ نے ہمیں جلدی نکالا. وہ سب میں نے ان میں بانٹا. وہاں پہ ایک لڑکی تھی جو اکیلی تھی اس کو ہم نے اپنا بہن کہا. سبحان اللہ. اس کو جس چیز کی ضرورت تھی کل تک ہم نے ان کو دیا. اب بھی ان سے ہم نے بات کی واٹس ایپ نمبر پہ. وہ سیف ہے. ان کے ساتھ دوسرا ایک مسلمان ہے فراز نام ہے اس کا. تو ایک نوشاد خان ہے انڈیا کا مسلمان ہے راجستھان کا. ان سب کے ساتھ ہم نے بہت ہیلپ کی. بسوں میں یہاں پہ ہم نے سوچوں کے بچے تھے ہم نے سب کو حوصلہ دیا. تو یہ ہم انسانیت کے ناطے پہ جو ہے ہم نے تمام انسانوں کے ساتھ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. اور ہم نے پاکستان کا امیج بھی بنایا. ہم اس طرح لوگوں سے پیش آئے. ادھر وہی نہ کہیں کہ سارے پاکستانی جو ہے اس طرح ہے کیونکہ نہیں آپ کا ایک نام ہے آپ کا ایک مقام ہے سر. کچھ پاکستانی جو ہے وہ نکل گئے ہیں ادھر ادھر بھٹک گئے ہیں یا کہیں دوسرے ملکوں میں چلے گئے. اس سے امیج خراب ہو جاتا ہے. پھر ویسا وہ لوگ نہیں دیتے بارڈروں پہ. یہ لوگ جو ہے نا ڈنکی لگا کے چھپ جاتے ہیں. ہم نے وہ بھی کیا. ہم نے فرنٹ پہ کر ان کے چینل کو بھی نے انٹرویو بھی کیا کہ ہم پاکستانی ہیں اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ لوگوں نے جس طرح ہمیں ویلکم کہا. تو انشاءاللہ خدمت تو سب کی کریں گے. یہ تو ہمارا فرض ہے. اور ساتھ ساتھ جو پاکستانی ہیں ان کی رہنمائی بھی ہم کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ فیاض خان صاحب. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت تندرستی عطا فرمائے برکتیں عطا فرمائے. جو معاملات آپ نے وہاں پاکستانیوں کی ہیلپ کرتے ہوئے کی ہیں اور دوسرے لوگوں کی بھی ہیلپ کی ہے. انسانیت کی خدمت جو ہے نا وہ ہمارا نصب العین ہے. اور جو آپ جس خائل کے پیروکار ہیں اس نے تو پوری انسانیت کی خدمت کی ہے الحمدللہ. تو یہ انہی کے صدقے میں سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. وہ تو قائد ملت اسلامیت ہے نا. جی بالکل بالکل بالکل. علامہ شاہ محمد نورانی صدیقی اور جو ہمارے قائد ہیں شاہ اویس نورانی صدیقی جی صاحب مسلسل رابطے میں ہے. اس طرح جماعت اسلامی کے مشتاق احمد خان سینیٹر ہے مسلسل رابطے میں ہے. عوامی نیشنل پارٹی کے حمایت اللہ معیار صاحب سابق ایم این اے ہیں اور اس وقت وہ مردان کے ناز میر
ہوتے ہیں وہ اچھا حکومتی اداروں کے حوالے سے آپ نے کوئی بات دیکھی؟ ٹھیک ہے آپ کو رومانیہ میں تو آپ کے ہائی کمیشن نے ویلکم کیا ہے، لیکن دوسرے آپ نے بتایا کہ یوکرین کے اندر کوئی ہمارے جو سفارتکار وغیرہ ان لوگوں سے کوئی صحیح طرح سے جو ہمیں دوسرے گروپ سے ویڈیو کلپس وغیرہ مل رہے ہیں اس میں تو سارے بچے جو زیادہ تر اسٹوڈنٹ ہیں وہ پریشانی نظر آ رہے ہیں، ان کی شکایت ہے کہ ہمیں کہیں بھی کسی بھی سطح پر جو ہے نا حکومتی سطح پر ہمیں کوئی بھی جو ہے وہ بھروسہ نہیں دلایا گیا، ہمیں کوئی تعاون نہیں کیا گیا ہمارے ساتھ. تو بہرحال آپ کا ایکسپیرینس اچھا رہا کیونکہ آپ ایک خود باقاعدہ ایک بڑی جماعت کے جو ہے وہ تفصیل سے بتاؤں. میں اگر آپ کو تفصیل سے بتاؤں، جی اوڈیشا جی میں جی ہم نے منسٹر اجمامت کے PS کو بھی یہ بتایا کہ یہاں اوڈیشا کے نزدیک مالدووا کا بارڈر ہے، رومانیہ کا بارڈر ہے، ہم آسانی سے یہاں 1 گھنٹے میں جو ہے کراس کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا وزیر اعظم کو لیٹر لکھ کے، تو پاکستان کمیونٹی کا جو صدر تھا انجینئر وقاص خان، اس نے لیٹر لکھ کر ان کو بھیجا. اسی ٹائم ایمبیسڈر جو ہمارا تھا ان سے ہم رابطہ کر رہے تھے، وہ لوگ فون نہیں اٹھا رہے تھے، تو مجبوراً ان کی ویڈیو آ گئی کہ آپ لوگ جو ہے ٹھوڑوں پر پہنچ جائے. تو ہم نے سوچا کہ چونکہ جنگ کا وقت ہے، اب ہم کیا لڑائیاں لڑیں اور کس سے لڑیں، کوئی فون اٹھانے کو تیار نہیں ہے، تو ہم رابطہ کس سے کریں اور کیسے جائیں. اسی میں ہم نے بنی قیمت جانی کی چلو ٹھوڑوں پر صحیح وہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ تھا اور گاڑیاں نہیں تھی. ہم وہاں پہ گئے ریلوے اسٹیشن میں، وہاں ٹکٹ نہیں تھا، تو اسٹوڈنٹس کے لیے انہوں نے کہا کہ فری ہے، مگر ہم جب گئے تو وہاں پہ ٹکٹ نہیں مل رہا تھا پیسوں پہ بھی. ہم نے ایک کار ارینج کی، مشکل سے گاڑی ہمیں ملی، کیونکہ لڑائی میں اور اس میں کون جاتا ہے کہ ریڈنگ ہو رہی ہو، بم بلاسٹ ہو رہے ہو. تو وہ اس طرح بھی تھا کہ جہاں 200 ان کا کیمرہ لگتا تھا، ایک گاڑی لیتا تھا، وہاں پہ اسی سفر کے لیے وہ $2,000 بھی لیتے تھے، پیٹرول نہیں تھا. تو یہ مشکلات جب ہمیں پیش آئی تھی، ہم چونکہ حوصلے والے ہیں، اس وجہ سے ہم وہ باتیں نہیں آپ حوصلے والے بزنس کمیونٹی سے تعلق ہے آپ کا. وہ تو بچے ہیں ان کے ساتھ، تو میں نے ایسی لڑکیاں دیکھی جو اکیلی ہے، اس کے ساتھ نہ بھائی ہے نہ باپ ہے، کچھ کوئی بھی نہیں پڑھنے آئی ہے، وہ گھبرائی ہوئی ہے، وہ رو رہی ہے. راستے میں سارے سین ہم نے دیکھے ہیں، مگر ہم نے خود جو ہم نے جو نام دیا، میرا یہ دوست جو ہے سجاد، اس نے خود جو ہمارا فرسٹ سیکرٹری ہے ان کو فون پہ فون کیے، ان کو میسج چھوڑے، یہاں تک کہ پاکستان میں ان کے جو کزن ہیں ان کو بھی فون کیے، انہوں نے بھی ان کو فون کیا. اچھا، اس کے باوجود کوئی رابطہ نہیں میسج کرنا گوارا نہیں کیا کہ اس کے ساتھ وہ رابطہ کرے، جب علم نام ہے اس کا، یا ان کو فون کر لے. تو یہ تو صورتحال جب ہمارے پاس ایسی پیش آئی، پھر ہم نے وہاں پہ جو ڈاکٹر شہزاد کا انہوں نے نام دیا، ہم نے ان سے رابطہ کیا. اس نے اٹھایا فون. علی نام کا ایک لڑکا تھا، اس کو فون کیا، اس نے فون اٹھایا. سلمان نام کا ایک لڑکا ہے، اس نے فون اٹھایا. میں نے تو ان 3 لڑکوں کا بار بار ذکر کیا کہ ایک جو ہے یہ سب کا فون بھی اٹھاتے ہیں، سب کو کمرے بھی دیتے ہیں، گاڑی کا جو ہے ارینجمنٹ یہ لوگ کر دیں. باقی تو ہم نے ایمبیسڈر صاحب تو ایک ریٹائرڈ جنرل ہے، اس کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اور یہ فرسٹ سیکرٹری ہے، اس کی بھی ہم نے بات کی. اس کے برعکس رومانیہ میں ایمبیسڈر کو بھی ہم نے دیکھا کہ ہم تو پاکستانی تھے، ہمارے پاس وہ 30 کلومیٹر سے وہ ہمارے پاس آیا، ہماری حوصلہ افزائی کی. حالانکہ ہم نے تو کمرے کا خود کرا لیا ہے، ہم اپنا ٹکٹ خود کر رہے ہیں جہاز کا. ابھی ہم سرچ کر رہے ہیں، ہم نے اپنا PCR بھی کیا. ٹکٹیں جو ہے وہ ابھی 2 لاکھ 1.5 لاکھ کی ٹکٹ مل رہی ہے، دبئی کی بھی اور پاکستان کی بھی. تو ہم ابھی سرچ کر رہے ہیں کہ کوئی اچھا سا ٹکٹ ملے، کیونکہ ہم نے تو بہت زیادہ پیسہ وہاں پہ لگایا ہے. ہم نے جو اپنا سر بچانا تھا، ہم نے نکلنا تھا، ہم نے پیسوں کو تو نہیں دیکھنا تھا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو جزا فرمائے. رابطے میں رہیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، میں بھی اپڈیٹ کرتا رہوں گا آگے اپنے قائدین کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی. آپ بھی ہم سے رابطے میں رہیے گا، اور اگر جو دوسرے جگہ پر لوگ ہیں ان میں سے کسی کا رابطہ ہو تو آپ دیجیے، تاکہ اس کو بھی ہم سنیں اور اس کی بات بھی عوام تک پہنچانے کی کوشش کریں. یہ تھے جناب فیاض خان صاحب. جی پاکستان بزنس کمیونٹی میں انجینئر وقاص خان صاحب، اس نے بہت بڑی چیز جو کہ ہمیں وہاں ہوٹل سے نکالا دیا. اوڈیشا میں جب بمباری شروع ہو گئی، ہوٹل والوں نے کہا نکلو. ہم نے کہا کہاں جائیں بھائی، باہر بہت سردی ہے، ہمارے پاس ہمیں زبان نہیں آتی، زبان کی بڑی مشکل ہے. ہمیں جو آسانی آئی ہے وہ تو انجینئر وقاص خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ٹرونوپل تک ہمارے ساتھ آئے، ہمیں بس میں بٹھا کے چلے گئے. اسٹوڈنٹ جو آئے ہیں ان کو تو زبان کی سمجھ نہیں ہے. آپ کسی کو کہیں کہ آپ کوالالمپور آ جائیں تو کیسے آئے گا؟ کوالالمپور اس نے دیکھا نہیں ہے، کس طرح وہ آئے گا؟ ایمبیسڈر نے کہا کہ آپ آ جائیں. مطلب 23 تاریخ کو پاکستان کے ایمبیسڈر نے زوم پہ میٹنگ کی اور لوگوں کو کہا جس میں نکلنا ہے فوراً نکلو. ابھی آپ نے تو کہا کہ نکلو، کیسے نکلے؟ آپ اس کے لیے جہاز لے آتے کہ اس میں بیٹھو جاؤ. جی بالکل. ابھی میں خود 22 تاریخ سے میں ٹکٹ ڈھونڈ رہا تھا، مجھے ٹکٹ نہیں مل رہا تھا. 25 تاریخ کی میں نے ٹکٹ لے لی تھی،
جنگ شروع ہو گئی. کیسے نکلتے. اور 20 تاریخ کو اس ایمبیسڈر نے ویڈیو کی تھی کہ آپ لوگ سب سے وہ اور آپ جو ہے اپنا تعلیم جاری رکھو, کوئی بات نہیں ہے, اگر کوئی ایمرجنسی ہوئی تو ہم نے پورے انتظامات کیے ہیں. اور آپ پاکستان ایمبیسی یوکرین سرچ کر لیں, اس میں وہ ویڈیو پڑی ہوگی. چلیے وہ تو حکم کی بات ہے, دیکھیں گے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم عوام کی آواز جو ہے, آپ کی آواز جو ہے عوام تک پہنچائیں تاکہ پتہ چلے عوام کو کہ ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ بیرون دنیا میں ہماری جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ کیا حسن و سلوک کر رہے ہیں. بہت شکریہ. میں انشاءاللہ راستے میں شارق بھائی ہم نے یہ بھی غنیمت جانی کہ ہم کرنوپل پہنچ گئے اور انہوں نے ہمیں بس وہ میں بٹھایا, یہ بھی ہم اس کو دعا دیتے ہیں. بھائی کی کارکردگی چھوڑے, ہم کہتے گاڑی نہیں مل رہی تھی, انہوں نے ایک ارینج کیا اور ہم بارڈر تک پہنچے. پھر ہم نے 10-12 کلومیٹر جو ہے پیدل ہم نے سفر کیا کیونکہ روڈ جام تھے. ان کی غلطی نہیں ہے بس والوں کی, بس جا نہیں سکتی, آگے روڈ بند تھا. تو ہم نے پیدل میں غنیمت سمجھا. وہاں پہ سردی تھی, لوگ باہر بیٹھے تھے. سردی سے اللہ نہ کرے کوئی مر جائے, کیونکہ کل سے تو برف باری بھی شروع ہو گئی ہے اور لاکھوں لوگ جو ہے بارڈر پہ بھی کھڑے ہیں. بارڈر میں یہ ہے کہ وہاں ٹکم پیل ہوتا ہے, ایک ایک بندہ جاتا ہے اور اتنا ٹکم پیل ہوتا ہے کہ لڑکیاں تو چیخ رہی تھی, انڈیا کی ساری گر گئی تھی. کسی کے بیگ ادھر رہ گیا, کسی کا موبائل ٹوٹ گیا, کسی کا پاسپورٹ گر گیا ہے. یہ حالت ہے. آپ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, سب کو اپنی زبان میں رکھے. بارہ یہ ہے کہ آپ کا شکریہ, آپ اپڈیٹ دیتے رہے ہمیں, حقیقی صورت حال سے آگاہ کرتے رہے اور ہم عوام تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے. اس کو صبح شکریہ, جزاک اللہ. میں آپ سے رابطے میں رہوں گا. شکریہ. السلام علیکم. جی ناظرین, یہ آپ نے سنا کہ فیاض خان صاحب جو یوکرین سے سفر اپنا طے کر کے رومانیہ تک پہنچے ہیں, رومانیہ کے بارڈر کراس کر کے اب وہ رومانیہ کے دارالخلافہ کے اندر ہیں اور وہاں سے پاکستان آنے کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جتنے بھی پاکستانی بہن بھائی اور جتنے بھی مسلمان اور جو بھی انسانیت کے حوالے سے لوگ اس جنگ کی بھیٹ چڑھ گئے ہیں وہاں پر, جو خاص طور سے بچے پڑھنے گئے ہیں, طالب علم اور طالبات, اللہ تعالیٰ سب کو اپنی زبان میں رکھے اور خیر و عافیت کے ساتھ اپنی بات پیاروں تک پہنچائے. بہت شکریہ, آپ کے تعاون کا طلبگار ہوں. میری ویڈیو کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں دوسروں تک, تاکہ تازہ صورتحال, لائیو صورتحال ہمارے عوام کو جو ہے تک پہنچتی رہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.